बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज 29 अक्टूबर है, साल 2019 है और दिन है आज मंगल का। और बहुत अहम ख़बरें हैं। नवाज़ शरीफ साहब का मुकदमा था आज अदालत में, मरियम बीबी का मुकदमा था, कैप्टन सफदर साहब का मुकदमा था। 3 मुकदमा थे, बहुत ही अहम थे, जिससे मुस्तक़बिल की सियासत जुड़ी हुई है, सियासी मंजरनामा जुड़ा हुआ है। और लेकिन सबसे पहले मैं हस्ब मामूल आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और दूसरा बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त ये वीडियो मिलती रहे। अब आज एक तरफ तो मौलाना साहब का धरना है, वो जारी है। मुल्तान आज पहुंचा और मुल्तान से अब निकल चुका है और उसने अब साहिवाल के रास्ते लाहौर पहुंचना है। लाहौर से फिर गुजरांवाला, जीटी रोड, फैसलाबाद, इन सब को टच करता हुआ उसने आना है। लेकिन आज रात वो लाहौर पहुंचेगा और ज़्यादा इम्कान है कि लाहौर में ही वो क़याम करेगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो उसका भी हम हाल अहवाल बयान करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस वक्त देख रहे हैं जाती उम्रा की तरफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ कि जनाब लाहौर में उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब 2-3 कॉल्स कर चुके हैं शरीफ फैमिली के साथ, मुख्तलिफ़ मेंबर्स के साथ, और उन्हें अपना वादा याद दिला चुके हैं कि मैं तो आप ही के कहने पे, और हमारा ये जॉइंट वेंचर था और धरना आज़ादी मार्च, तो उसके लिए आज रात वो लाहौर पहुंचेंगे तो शरीफ फैमिली के साथ, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ साहब, इनसे कोशिश करेंगे रब्ता करने की और उनका कोई नुमाइंदा मुलाकात करेगा और उनसे कहेगा कि जनाब लाहौर हम पहुंच चुके हैं और अब हमें चाहिए अफरादी क़ुव्वत और वाज़ेह तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप की तरफ से एक पैगाम चाहिए, और ये जो कि इस धरने में आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए होना चाहिए। ये चीज़ अब दूसरी जानिब क्या है, क्या शरीफ फैमिली ये काम करेगी? क्या नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी ये काम करेंगे? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के आज़ादी मार्च में अपना सियासी ईंधन डालेंगे, उसको मज़ीद बढ़ाएंगे? ये हैं वो सवालात जिसका जवाब आना बाकी है। लेकिन आज सबसे बड़ा जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत थी तिब्बी बुनियादों पे। आज ख्वाजा हारिस साहब भी थे, नैब के प्रोसिक्यूटर भी थे, वज़ीर आला पंजाब जो हैं बुज़दार साहब, वो भी आए हुए थे। और हमने आपको बताया था कि असल में आज कोर्ट के अंदर भी वो बात हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ख़ास तौर पे कहा, उन्होंने कहा देखें बाहर डील की बातें हो रही हैं और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि ये सब कुछ एक डील के नतीजे में हो रहा है और अदालतें भी उसका हिस्सा हैं। लिहाजा उन्होंने आज ख़ास तौर पे एक बात की और उन्होंने कहा कि सेक्शन 401 मौजूद है और ये वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो कैदियों की सज़ा सस्पेंड कर सकते हैं, उनको रिलीफ़ दे सकते हैं, और हार्डशिप केस में ये मामला अदालत में आना ही नहीं चाहिए। ये वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म, इनका इख्तियार है, उनको चाहिए कि वो करें। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे थे कि ये डील शील के मामले में, डील है, प्ली बारगेन है, जो भी है, कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट है आप लोगों की, इसके लिए हमारा कंधा इस्तेमाल ना करें और ना ही हम अपना कंधा देंगे। ये अपने मामलात बाहर हल करें, ये सियासी लॉन्ड्री ना बनाएं अदालतों को। ये उनका पैगाम था। और ख़ास तौर पे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी बात की कि सेक्शन 401 जो है पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो मौजूद है, आप उसको अप्लाई करें, उसको फॉलो करें। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जनाब हमें इंतज़ामिया के पास ना भेजें, एग्जेक्टिव के पास, और हमें आप फ़ैसला करें मेरिट पे। उसके बाद नैब के प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि जनाब एग्जेक्टिव के पास ना भेजें, फ़ैसला आप करें। उसके बाद मेडिकल बोर्ड का था और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा भी कि डॉक्टर तो ज़्यादा से ज़्यादा
علاج کر سکتے ہیں، باقی زندگی اور موت اللہ کے پاس ہے۔ پھر ڈاکٹر عدنان کا پورا جو ایک تھیسس تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو جو بیماریاں ہیں وہ مختلف نوعیت کی ہیں، اور ایک بیماری کا ہم علاج کرتے ہیں، کوئی دوسری کھڑی ہو جاتی ہے، دوسرا ایشو سالو کرتے ہیں، کوئی تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک بات، دوسرا بات ہے کہ سروسز ہاسپٹل میں، بلکہ انہوں نے انڈائریکٹلی کہا کہ پاکستان میں کہ کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے کہ ایک امبریلا کے نیچے، ایک چھت تلے تمام بیماریوں کا علاج ہو جائے جو کہ نواز شریف صاحب کو ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ایک ہلکا سا ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا، کیونکہ پلیٹلیٹس جو اوپر لانے کے لیے میڈیکیشن ہے اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، گردے بھی افیکٹ ہوتے ہیں اور دل بھی افیکٹ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں تھیں۔ تو انہوں نے کافی سیریس اور سنجیدہ قسم کی تصویر پیش کی، اور ان کا سارا رجحان جو تھا وہ باہر کی طرف تھا، یعنی ابراڈ۔ تو اس پہ بات ہوئی۔ پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ کویشچن نہیں کیا انہوں نے کہ آپ 401 چیف ایگزیکٹو ہیں آپ، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انکار کر دینا تھا، اور وہ بلا وجہ کی ایک امبیرسمنٹ ہوتی، لہٰذا ان سے وہ سوال نہیں پوچھا۔ ایک سرسری سی جیلوں کی صورتحال پوچھنے کے بعد ان کو جانے دیا۔ البتہ پھر ایک اور چیز بھی آئی، میں آپ کو ساری یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ کورٹ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، کیونکہ کورٹ کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ یہ پورے ملک میں جو ایک ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں اس کا حصہ کیوں بنا رہے ہیں پھر آپ، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ آرٹیکل 45 بھی تو ہے جس میں صدر جو ہے وہ سزا معاف کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے خواجہ حارث سے پوچھا، نواز شریف صاحب کے وکیل جو ہیں، انہوں نے کہا جناب آپ بتائیں کہ وہ کس موقع پہ صدر مملکت سزا معاف کر سکتا ہے۔ تو ایک آواز آئی کہ جناب جب تمام رائٹ آف اپیلز جو ہیں وہ پورے ہو جائیں، آل فورمز سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ ہو جائے تو تب صدر مملکت۔ لیکن پھر دوسری آواز آئی کہ نہیں، صدر مملکت کسی بھی وقت اپنا آرٹیکل 45 کے تحت کسی بھی مجرم کو عام معافی دے سکتے ہیں، اور یہ 2000 میں پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے یہ ہو چکا ہے، ان کو پارڈن دیا گیا تھا، عام معافی دے دی تھی۔ چیف ایگزیکٹو پرویز مشرف صاحب تھے اور پریزیڈنٹ تھے رفیق تارڑ صاحب، ان کے ذریعے یہ کام کروایا گیا تھا، اور پوری کی پوری فیملی باہر چلی گئی تھی۔ وہ ایک ایگریمنٹ کر کے گئی تھی، 10 سال کا ایگریمنٹ، آپ کو پتہ ہے۔ سرور پیلس جدہ میں گئے، پھر واپس اس سے پہلے ہی وہ توڑ کے آ گئے تھے معاہدہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ نے وہ ساری باتیں ان کو کہیں کہ آپ یہ سارے کام حکومت کر سکتی ہے، یہ سارے کام حکومت کر سکتی ہے، حکومت ڈیل کر سکتی ہے۔ اگر وہ قیدی ہیں تو صوبے کے وزیر اعلیٰ یہ کام کر سکتے ہیں، ان کو آپ اپلیکیشن دیں، اور وہ کنڈیشن کے مطابق، میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے مطابق ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ سزا سسپینڈ کر دیں، وہ آپ کو فری کر دیں، وہ آپ کو بیرون ملک بھیج دیں علاج کے لیے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ چیز بار بار کہی گئی۔ تو دوسرا ایک اور بات بھی ہوئی کہ پھر یہ آپ ان سے پوچھا گیا وکلا سے کہ آپ بتائیں کہ پھر اب ہمارے پاس کیا راستے ہیں۔ تفصیلی جب ڈیٹیل بحث ہو گئی، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کیونکہ باہر اگر جانا ہے تو پھر ہاں ایک اور بات یاد آ گئی۔ پھر انہوں نے کہا خواجہ حارث صاحب سے کہ بھئی آپ اپنی مین اپیل کیوں نہیں لگواتے، یہ ہو سکتا ہے آپ مین اپیل پہ آئیں، اس کو کنٹینیو کریں اور اس میں آرگو کریں، اور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی سزا ویسے ہی احتساب عدالت کا فیصلہ ہی سیٹ اسائیڈ ہو جائے، کالعدم قرار دے دیا جائے، اور آڈیو ویڈیو اسکینڈل بھی آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی سزائیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ریمانڈ ہو جائے کیس۔ مطلب یہ تھا کہ دوبارہ ہیئرنگ کے لیے چلا جائے احتساب عدالت کے پاس، لیکن اس کی طرف بھی نہیں آئے۔ تو ساری چیزیں آج عدالت میں ہوئیں، لیکن بالآخر کیونکہ ایک ارجنسی تھی اور فوری طور پہ ریلیف چاہیے تھا، تو فوری طور پہ پھر ریلیف یہ ہوا کہ جناب انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے کہ ہم
یہ درخواست ضمانت خارج کر دیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کو انٹرم ریلیف دے دیں، تیسرا ہے کہ ایگزیکٹو کے پاس بھیج دیں۔ تو یہ سارے بحث و مباحثے کے بعد فائنل جو ججمنٹ آئی تو انہوں نے 8 ہفتے کے لیے ضمانت دے دی، سزا سسپینڈ کر دی اور مشروط کر دیا ہیلتھ پہ، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بعد بھی ضرورت پیش آئے تو اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں گورنمنٹ کے پاس، یعنی کہ صوبائی حکومت کے پاس، کیونکہ یہ پوچھا گیا صوبائی حکومت کے بارے میں کہ آپ یہ بتائیں کہ اسلام آباد کا قیدی ہے، اس کو کون ڈیل کرے گا؟ تو جواب ملا کہ جناب کیونکہ اسلام آباد میں تو کوئی جیل ہے نہیں، اڈیالہ جیل جاتے ہیں، تو اڈیالہ جیل پنجاب میں ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہی ڈیل کرتے ہیں، لہٰذا انہیں کہا گیا کہ پھر یہ معاملہ آرڈر میں کہا گیا کہ 8 ہفتے تک یہ ریلیف ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کو چاہیے تو پھر آپ صوبائی چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت سے رابطہ کریں، اور فردر آپ کو کوئی ریلیف چاہیے تو آپ ان سے بات کریں۔ آج کا یہ فیصلہ اتنا تھا، لیکن احسن اقبال صاحب نے اس کو کہا کہ یہ ابھی صحیح نہیں ہے کیونکہ مریض مسلسل سٹریس میں رہے گا۔ لاہور میں جی مریم بی بی کی درخواست تھی، اور مریم بی بی کی درخواست پہ نیب نے بہت زبردست مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے نیب مریم بی بی کے خلاف، تقریباً 2000 ملین کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور شواہد بھی موجود ہیں، اور مریم بی بی اس کو تعاون بھی نہیں کر رہی، لہٰذا ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ان کو ضمانت دی گئی تو یہ انڈر گراؤنڈ چلی جائیں گی یا پھر فرار ہو جائیں گی، اس لیے ان کو ضمانت نہ دی جائے۔ تو کل وہ بھی کیس لگنا ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ مریم بی بی کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور کیپٹن صفدر کا بھی معاملہ تھا، ان کی بھی درخواست ضمانت لگی ہوئی تھی، وہ بھی کل پہ چلی گئی ہے۔ تو چیزیں آہستہ آہستہ آگے جا رہی ہیں، اور مسلم لیگ نواز کا دیکھنا یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے معاملے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے اثرات ضرور ان پر آئیں گے، اور اسی کے مطابق پھر چیزیں آگے بڑھیں گی۔ فی الوقت لگتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو طے کی گئی تھیں وہ رک گئی ہیں، اور پھر فریقین کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ انحراف کہہ لیں یا اعتبار یا اعتماد وہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ ایک خاص طرح سے باہر آنا تھا انہوں نے، لیکن آج عدلیہ نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ جناب اگر کوئی آپ کی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی این آر او ہو رہا ہے، کوئی ڈیل ہے، کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے، تو اس کے لیے ہمارا کندھا استعمال مت کریں، یہ معاملات آپ کریں۔ آرٹیکل 45 کے تحت آپ کے پاس اختیار ہے، صدر مملکت کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی مجرم کے، کسی بھی قیدی کی سزا معاف کر سکتا ہے مکمل، اور دوسرا جو پاکستان کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے مطابق آرٹیکل سیکشن 401 کے تحت یہ وزیر اعلیٰ بھی کر سکتے ہیں اور وزیر اعظم بھی کر سکتے ہیں۔ تو جناب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ مزید آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ شریف فیملی کے رویے، مولانا کا دھرنا، آزادی مارچ، ادھر سے زرداری صاحب ابھی تک خاموش ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے۔